अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान को बादशाहतों का ग्रेव यार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान, और पूरी उसकी हिस्ट्री यही है कि वहाँ पर जिसने भी आकर कब्ज़ा करने की कोशिश की वो रुसवा हुआ। लेकिन अमरीकनों ने सोवियत यूनियन का हशर देखते हुए, जिसमें वो ख़ुद उस जंग जहाद अफ़गानिस्तान का हिस्सा थे, उससे भी सबक नहीं सीखा। और 9/11 के वाक़यात के बाद एक महदूद मिशन तो उनका हो सकता था कि अलकायदा यहाँ मौजूद है, उसामा बिन लादेन है, या वही अलकायदा जिनको ये रिक्रूट करके जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में अरब वर्ल्ड से लेकर अफ़गानिस्तान आए थे, उसका ख़ात्मा करना है, क्योंकि 9/11 के वाक़यात के अंदर उन लोगों का कोई रोल है। उसके बाद अपना तसल्लुत वहाँ बरकरार रखना ये एक अजीबो-गरीब फ़ैसला था। जनरल कियानी पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने 2010 के अंदर एक 13 पेज डॉक्यूमेंट था उस वक्त के अमरीकी सदर को, ओबामा को दिया, और उसके अंदर बड़ा क्लियरली इस चीज़ को ज़ोर देकर बताया गया कि कोई ऐसी जंग का आप हिस्सा मत बनिए अफ़गानिस्तान में जिसमें आपकी कोशिश ये है कि वहाँ पर एक अफ़गान नेशनल आर्मी क्रिएट करनी है 3-4 लाख लोगों की, और वहाँ पर एक मॉडर्न किस्म की आर्मी होगी जैसे कि वेस्टर्न दुनिया में मौजूद है। तो जनरल कियानी की पोजीशन ये थी कि जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के निकलेगा तो ये जो अफ़गान आर्मी का तस्वुर आप दे रहे हैं, ये उसी दिन टूट फूट जाएगी, छोटी छोटी मलेशियाज़ बन जाएंगी, अपने अपनी इनकी पॉकेट्स होंगी, और वहाँ पर ये पैसा भत्ता वसूल करेंगे और बंदूक के ज़ोर पे ऊपर लोगों को परेशान करेंगे, और पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हमारा नेबर है, हमसाया मुल्क है, तो ये चैलेंज हम फेस करेंगे। तो अपना लिमिटेड स्कोप रखिए, उससे ज़्यादा अपने पाँव और अपने पर मत फैलाइए। जनरल कियानी का उनको पैगाम था। ये डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा दस्तयाब हैं दस्तावेज़ात इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका का ख्याल ये था कि हमने तो अफ़गान नेशनल आर्मी को ऐसे ट्रेन किया है कि 70-75 हज़ार जो तालिबान हैं, इनका मुकाबला करने के लिए बड़ी तगड़ी होगी। $83 बिलियन, $83 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ 100 अरब है, जिसके हाथों हमारी रुसवाई हो जाती है कि हम रोज़ IMF के सामने खड़े होते हैं। $83 बिलियन उन्होंने अफ़गान नेशनल आर्मी के ऊपर स्पेंड किया, 20 साल लगाए इस काम के ऊपर, और 20 दिनों में अफ़गान तालिबान के हाथों वही जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी, उसका पता ही नहीं है कि वो 3 लाख फ़ौज कहाँ पर है। जो आज मनाज़र हैं काबुल के अंदर, जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक जहाज़ के ऊपर लोग लटक कर काबुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका जो किसी ज़माने में 1975 में वियतनाम में जिस तरीके से शिकस्त खोरदा होकर इनके गनशिप हेलीकॉप्टर्स US एम्बेसी की छत के ऊपर उतरे और अपना स्टाफ एवैक्यूएट किया, वही सूरत हाल आज हमें काबुल में शनूक हेलीकॉप्टर इनके एम्बेसी स्टाफ को एवैक्यूएट करते हुए नजर आई। और इनका C-17 प्लेन जब काबुल एयरपोर्ट पे उतरा अपने स्टाफ को लेकर निकलने के लिए, तो अफ़गान उसके साथ लटक गए, और वो लटके हुए अफ़गान जब वो त्यारा हवा में बुलंद होता है तो वहाँ से गिर के 3 की अमवात भी वाक़या होगी। तो इस हालत में शिकस्त खाकर वहाँ पर अमरीकी फ़ौज भी और नेटो फोर्सेस भी निकली हैं। क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है? मैं नहीं कहूँगा खुशी का मौका है, क्योंकि पूरे खित्ते में एक ऐसी आग लगाकर वो चले गए हैं जिसका एंड रिज़ल्ट क्या है मालूम नहीं है। जितने अफ़गानों की जानें गई, जिनकी ज़िंदगियाँ गईं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये डेथ बाय ड्रोन के नाम से कुछ अर्सा पहले फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने एक आर्टिकल शाया किया था। जितनी अमवात हुई, जितनी शहादतें हुई उन ड्रोन अटैक्स के नतीजे में, बहुत सारे इनोसेंट उसके अंदर मारे गए। 10-20 टेररिस्ट होंगे, बाकी जो सैकड़ों इनोसेंट मारे गए उसका हिसाब कौन देगा? और उस डॉक्यूमेंटेड जो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, उसके नतीजे में ये चीज़ सामने आई कि जितनी इनकी कंप्लेंट्स आई सिविलियन कैजुअलिटीज़ की, बेशतर मामलात में कोई परहैप्स ओवर 90% सिंगल विजिट भी नहीं किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ कितने सिविलियंस थे और किस वजह से मारे गए। बस उन्होंने कह दिया शिकायत आई थी, इन्वेस्टिगेट होगी, चैप्टर क्लोज, ऑन ग्राउंड ऑन लोकेशन सिंगल विजिट भी नहीं किया। इस तरीके से अफ़गानों को मारा गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अमेरिका को, शायद दुनिया को आइंदा कई साल तक देने पड़ेंगे। वियतनाम की जंग के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है कि जहां आप लाखों लोगों को मार के चले गए और जो ऑब्जेक्टिव था क्लियर नहीं है। उसमें अमेरिकी फ़ौज की और नेटो फोर्सेस की भी वहाँ पर बहुत सारा, उनके जो फ़ौज यहाँ मौजूद थी उनकी भी हलाकतें हुई होंगी। तो वो किस लिए उन्होंने जाने दी? क्या उनको मालूम है कि वो किस लिए उन्होंने जाने दी? 20 साल की इस जंग में जहाँ आप 2000 अरब डॉलर लगाकर और पता नहीं कई जाने गंवा कर जा रहे हैं, किस काम के लिए, हासिल क्या किया आपने? और इस खित्ते में जो आ गया वो अभी बाकी है। 2 माजी के बयानात आज एक सामने नजर आए हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। अमेरिका के उस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रेजिंस्की, वो कहा जाता है कि वो और हमारे जनरल हमीद गुल 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत सारा जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में वो जो कॉन्सेप्ट था कि अफ़गानों को मज़हब के नाम के ऊपर जिहाद की तरगीब दिया जाए और इसी तरीके से सोवियत यूनियन को हम शिकस्त दे सकते हैं। हमारे तो सरहदों के ऊपर एक ख़तरा था, हमें अपना आप बचाना था, हमें कुछ ना कुछ करना था। योर कॉज इज़ राइट, गॉड इज़ ऑन योर साइड। आपकी कॉज सही है, वो आपकी मस्जिदें हैं, जाइए, आपकी इबादत गाहें, अल्लाह आपके साथ है। तो जनरल हमीद गुल ने इसके ऊपर क्या कहा वो, और अफसोस का मुकाम यह है कि अमरीकी सदर जो मौजूदा हैं, हालांकि ये
ان کی ٹائم لائن ٹرمپ کے وقت سے آ چکی تھی، لیکن موجودہ جو صدر ہیں ان کے، وہ 8 جولائی کا ان کا بیان ہے، اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ فوج ہے، تھوڑے سے طالبان ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یا وہ ویتنام والی صورتحال نہیں پیدا ہونے والی کہ ہم امبیسی کی چھت سے اپنے لوگ اٹھا رہے ہوں گے، ہم بڑے تگڑے ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ طالبان پاور میں آ جائیں، وہاں پر وہ تگڑی فوج کھڑی ہے اور افغان حکومت چلے گی. اس وقت پروگرام کے آغاز میں ایک افغان ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ طالبان ٹیک اوور ہوا ہے پورے افغانستان میں، اب تو مکمل ٹیک اوور ان کا کنٹرول ہو چکا ہے. لیکن پاکستان میں جو افغان ڈیلیگیشن ہے بہت ریپرزنٹیٹیو ہے. وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نارتھ سے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کا اچھا تعلق تھا، ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں. اس وقت مزار شریف ایک علاقہ ہوتا تھا جہاں کہا جاتا تھا کہ طالبان کو ریزسٹنس ملے گی. ہرات والی سائڈ سے کہا جاتا تھا کہ طالبان کو ریزسٹنس ملے گی. کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. دوستم افغانستان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے. باقی لوگ ایک براڈر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں لڑائی ہوئی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں خالد، and Mr. Khalid Noor is son of famous Ustad Ata Muhammad Noor, who is the former governor of Balkh province. Mr. Khalid Noor, welcome to Sama TV. Just for the sake of our viewers, what is the current situation in Kabul right now? Thank you very much for inviting me to your program. The situation in Kabul, there is still fear across, not just Kabul, across the country. And there is still chaos. Kabul is too big for the Taliban to take control of it, and they have lost control in certain areas. And we will have to see in the next few days how will the situation turn up. And how would you describe the days to next few days? Do you see Taliban taking the full control of Kabul and running a government, or there are other things which we cannot see right now? Well, it is too early to say this, but yes, they will form some sort of a government in Kabul. But the thing is, will they be able to govern the people? Will they be able to govern the hearts of our people? That's the big question, which I doubt, and we will have to see. There are other diplomatic works as well going on to try to still convince all sides of Afghanistan to prevent another civil war. Mr. Khalid, your presence and the presence of other Afghan leaders in Islamabad right now is very important and very meaningful. Pakistan has officially taken a position today for an all-inclusive Afghan government representing all the ethnic groups within Afghan territory. What is the possibility of that thing happening? Well, I think that belongs. That is an answer that we'll have from the Taliban on the negotiating table. There are a few things, of course, that is very important to have an inclusive government. An inclusive government means that all sides of Afghanistan, all political parties, all ethnicities, every minorities in the country should be involved in the decision-making of the country. Not just employees of certain individuals or in a specific ethnicity, but rather part of the system, part of the government, part of the power. That's what inclusivity means. And of course, it is very important to see whether the Taliban will accept the norms of 21st century to hold the election. That is important. And the people of Afghanistan believes in election. We cannot, especially the young generation, we cannot give up our hope. And that election gives my people hope. And that's why it is important. But we will need to see how much of a compromise will the Taliban make. Are they ready to work with Afghanistan people? If not, then there is always other ways, other options. What is the responsibility of United States and other Western countries who are present in Afghanistan for the last 20 years to build a new Afghanistan, to build a modern Afghanistan? What is their responsibility now when they have left in a complete chaos? Well, there is still possibility. Afghanistan was not just built because there was international troops.
We never wanted international troops presence there, but when in 2001, when the UN Security Council decided to interfere in Afghanistan, then we did not oppose. As a free man, as a patriot, I do not want any international military force to be in my country. But their presence will not make any difference to us. Our people, knows their rights. They know their freedom. So without them, this country can develop. Last question: what is the possibility of a power sharing arrangement with the Taliban? What is a power share? Well, the possibility. It is very limited. I would say very limited, because we don't want to just have a power sharing system with Taliban under their emirate system. No, that is not happening. We will never accept and recognize the emirate of the Taliban. It is unacceptable. It is unacceptable to the world, to the international community, to the people of Afghanistan, and to us. So if the negotiations work out, and if Taliban are ready to compromise and listen to the voice of the Afghan people, then yes, there may be a chance. थैंक यू वेरी मच मिस्टर खालिद नूर फॉर जॉइनिंग अस. बहुत अहम बयान दिया है इन्होंने कि ये जो एमिरेट्स का उनका तस्वर है खिलाफत का, अगर तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ेंगे तो फिर तो पावर शेयरिंग का सिलसिला आगे बढ़ नहीं सकता. लेकिन ऑल इंक्लूसिव एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो तमाम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो तरीकाकार लेकर आगे चलें जिसमें अफ़गान कौम जो उसके हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ सकती है. पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ है जिसके अंदर जो मेन एक बेसिक पॉइंट था जिसके ऊपर जोर दिया गया, इसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों तरफ मौजूद थी. उसमें मेन पॉइंट जो था कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तमाम एथनिक ग्रुप्स की नुमाइंदगी करती हो. 20 साल से जो कुछ जंग में वहाँ अफ़गानिस्तान में हुआ तो ये जंग और भी जारी रहती तो अफ़गानिस्तान के लोगों का भला होने वाला नहीं था. इसलिए अमेरिका का वहाँ से फ़ौजें बुलाने का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है, उसको वापस वहाँ से निकलना चाहिए था. लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और अफ़गान कौम की भलाई के लिए, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रोल जो है वो अदा करे. आज जो हमारे साथ शुरैम में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी हैं PMLN से हमारे साथ, और अली मोहम्मद ख़ान हैं वफाकी वज़ीर हैं PTI से हमारे साथ, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ. इसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब वो हमारे साथ शामिल होंगे. ज़ाहिद साहब को भी खुश आमदीद. डॉक्टर तारिक, आपने जो कुछ देखा इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर होते हुए, जिस बात को वो महीनों की या हफ्तों की दूरी के ऊपर कह रहे थे वो चंद घंटों की दूरी पे काबुल पे टेक ओवर हो गया. इस वक्त हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है. अशरफ गनी जो ललकार रहे थे सदारती महल के अंदर बैठ के, वो रातों रात बैग उठा के सुना भागे हैं नोटों के. यही खबर छपी है वो एक रशियन RT के, वो जो रशियन TV नेटवर्क है उस वाले से. इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि एक पूरी कौम, एक पूरा मुल्क इस वक्त आग की लपेट में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इंतहाई अहम और इंतहाई संजीदा मौजू पर जो प्रोग्राम रखा, और बहुत ज़बरदस्त आपने अपने इब्तदाइये में तमाम तफसीलात जो है वो भी बयान की. देखें, एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जुमला बोला जाता है, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि उसकी अहमियत का और उसकी शिद्दत का सबको हमें अंदाज़ा हुआ होगा कि अफ़गान अमन के साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान में इंतशार और खाना जंगी जारी रहती है, उससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो पाकिस्तान ने होना है. लिहाजा ये जो इंडिया हर्जा रसाई करता रहा है, इससे पहले मैं बराह रास्त उस पर आ रहा हूँ और अभी भी वो प्रोपेगेंडे कर रहा है, ये पूरी आलमी बरादरी को ये सोचना चाहिए कि इंडिया के बाद सबसे बड़ा अगर हमारा बॉर्डर है तो अफ़गानिस्तान के साथ है. और मैं नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ, आप तो माशाअल्लाह ज़ाहिर है तमाम मामलात समझते हैं और जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है. पाकिस्तान दरमियान में है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है. लेकिन इंडिया खामखा मामा बना रहा है अफ़गानिस्तान का 20 साल, और हमारे वो जो अच्छे ताल्लुक़ भी रहे हैं, लेकिन हमारे वो जो एक, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो ब्रादर इस्लामी मुल्क से ताल्लुक़ होने चाहिए थे, उसे हमेशा इंडिया ने ख़राब किया. और आज जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में बनी है, ज़रा उसके ऊपर आते हैं. पहली बात तो ये जो आपने अपनी गुफ्तगू की, वाकई ये बड़ी हैरत की बात थी. पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि जिस तरह रशिया निकला था अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद जो वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट थी नजीबुल्लाह की, उसे भी गिरते गिरते मेरा ख्याल है 1.5-2 साल लग ही गए थे.
اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر افغانستان کے 50% سے زیادہ علاقے پہ اگر طالبان کے زیر کنٹرول وہ علاقہ ہے تو کابل پہ قبضے تک شاید 1-2 سال ابھی بھی لگ سکتے ہیں. لیکن یہ تو دنوں کی بات ثابت ہوئی. اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پہ دیکھیں پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ افغان عوام ہے, وہاں کے لوگ ہیں, افغانستان کا امن ہے. اور اس کے لیے جو بہت سارے جو فارمولے ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں, ہماری قومی سلامتی کمیٹی کی بھی اجلاس ہو رہے ہیں, ہماری انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ بہتر طور پہ ان ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ بن جاتی ہے جس میں سب کو اس طرح کا ایک آپ یہ کہیں گے پاور شیئرنگ فارمولہ کی جو بات ہوئی ہے, نمائندہ حکومت, لیکن نمائندہ حکومت میں ان کو اکٹھا کرنا ایک کافی جان جوکھوں کا کام ہے. میرے خیال میں علی محمد خان سے پوچھتے ہیں کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی ہوں گی. علی, آپ فرمائیے گا کہ یہ افغان جو ڈیلیگیشن اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے یہ بہت ایک اچھی خبر اس سینس میں ہے کہ وہاں طالبان کا ٹیک اوور ہے, تو ناردرن لائنس کے بڑے چیدہ لیڈر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. کتنے امکانات موجود ہیں کہ ان کو پش کیا جائے, بات چیت کی میز پہ بیٹھیں اور ایک کسی فارمولہ کے اوپر ایگری کرتے ہوئے امن کی طرف لے جائیں افغانستان کو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. اس وقت ہمارا جو یہ ریجن ہے یہ اس وقت تاریخ کے ایک بہت بڑے ایک سنگ میل پہ ایک دوبارہ آ چکا ہے. پرابلی جو بات ہوتی ہے نا کہ اگین وی آر ایٹ دا کراس روڈس آف فیوچر, کہ یہاں پہ اگر صحیح فیصلے افغان قوم نے کیے تو وہ پھر آئندہ کی جنریشنز جو ہے ان کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے یہ وہی بات ہے جو علامہ کی ہے کہ ساؤتھ ایشیا ایک مٹی کا بدن ہے اور افغانستان اس کا دل ہے, اور اگر وہاں امن ہوگا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا. اور وزیر اعظم صاحب نے جو ایک بات کی تھی, جہاں اس وقت چلیں اب تو اشرف غنی صاحب نہیں رہے, لیکن جب وہ چیف ایگزیکٹو تھے افغانستان کے, تو ابھی حال ہی میں جو ایک انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی آئی تھنک ازبکستان میں, تو خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان دنیا کا وہ آخری ملک ہوگا جو خدا نخواستہ وہ امن نہیں چاہے گا. افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک افغانستان میں امن چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کوئی ہماری صرف ہمدردی ہے, ظاہر ہے ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں اور ان کے افراتفری کا اور جنگ و جدل کا ہم پہ تو ڈائریکٹ اثر پڑتا رہا ہے اور پڑے گا بھی خدا نخواستہ اگر آئندہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے. لیکن ہمارے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ماضی میں ہوتی تھی کہ دا اونلی اسٹریٹجک ڈیپتھ ناؤ فار پاکستان ان افغانستان از پیس, کہ وہاں امن ہو, یہی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. کیونکہ ہماری سی پیک کے لیے ضروری ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا تک جائیں اور اس کے لیے افغانستان میں امن جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. تو پاکستان تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہاں امن ہو, لیکن ہم کوئی چیز فورس نہیں کر سکتے. وی کین اونلی بی اے کیٹلسٹ فار پیس. ہم صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سپر پاور ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان قوم کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال سینکڑوں سال پرانے ایک پیپل ٹو پیپل تعلق ہے. دونوں طرف پشتونز بھی رہتے ہیں بڑی تعداد میں, لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے ماضی میں, خاص کر جب وہاں پہ جب اسٹوڈنٹس کی جب یہ گورنمنٹ تھی مولا عمر صاحب کے زمانے میں, تو اس وقت بھی ہمارے تعلق پیسفل تھے. اور پھر یہ جو ابھی افغان طالبان ابھی وہاں پہ جو آئے ہیں, ان کا ایک ماضی میں ایک تاریخ کا ایک پہلو رہا ہے کہ چاہے ان کا جو بھی وہاں جنگ رہی یا جو بھی صورتحال افغانستان میں رہی, پاکستان کے حوالے سے کبھی ان کی طرف سے کوئی نیگیٹو بات نہیں آئی. ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے کوئی یہاں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی, جو چیزیں ہوئی, اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. ہمیشہ وہ پاکستان کے بارے میں بالکل ایک برادرانہ رویہ رکھتے تھے. تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ایک پالیسی ہے کہ کوئی فیوریٹس ہمارے نہیں ہیں. وہاں جتنے افغان ہیں سارے وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ پشتو اسپیکنگ ہے, چاہے وہ دری اسپیکنگ ہے, فارسی بان ہے. وہاں پہ جتنے ہمارے ناردرن الائنس کے جب ماضی میں الائنس کہتے تھے وہ جو لوگ ہیں, ان سب میں ہمارا ایک انفلوئنس بہرحال ہے کہ ہم ان کو کنونس کریں, ان کو ریکویسٹ کریں, ان کو جس طرح ابھی امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں بھی ڈائلاگ میں حکومت پاکستان نے ایک اچھا رول ادا کیا, اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ ہم امن کے لیے کام کریں گے. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا احاطہ یہ ہے کہ ہم ایک لیول تک ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, انیبلنگ انوائرمنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ بہر افغان قوم نے خود کرنا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ کوئی سول وار مزید نہ ہو, کیونکہ بہت ہو چکا. بس میرے خیال میں اب افغان قوم کا حق ہے کہ قلم ان کے ہاتھ میں تھمائی جائے, افغانستان کے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہاں سول وار اور ترقی کے راہ پہ گامزن ہو. آج جو کابل ایئرپورٹ کے مناظر ہیں وہ اگر میں آپ کو اسکرین پہ دکھا سکوں کہ وہ جو جہاز ہے ان کا امریکنوں کا C-17 کس طرح لوگ اس سے لٹکے ہیں اور پھر وہ جہازوں سے گرے ہیں, خدا پاک
ان لوگوں کی حالت پہ رحم کرے، کیونکہ بہت اچھا ایک منظر نہیں تھا. وہ جہاز جب اڑتا ہے تو اس کے پہیوں سے لٹک گئے، اور پھر پہیوں سے لٹکے ہوئے جہاز کے ساتھ فضا میں جب وہ بلند ہوتا ہے تو وہ نیچے گرے، جس سے ان کی شہادت ہوئی ہے. جو اگر 20 سال کے کا احاطہ کیا جائے تو یہ 2001 کے واقعات ہیں جہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے. 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ طیارے لگتے ہیں. جو لوگ حملہ کرنے والے تھے ان میں سے کوئی پاکستانی نیشنل نہیں تھا، کوئی افغان نیشنل بھی نہیں تھا، وہ سعودیز تھے. لیکن اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے افغان سرزمین پہ بیٹھے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کی، حالانکہ اس کے اندر سی آئی اے کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس آپریشن میں 9/11 کے حصہ لیا، انہوں نے امریکی سرزمین پہ بیٹھ کے جہازوں کو اڑانے کی تربیت لی، پورا ہوم ورک کیا، جو بھی ان کا ٹیرر وہ پلان تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن اس کی سی آئی اے کو کانو کان تک خبر نہیں ہوئی. 7 اکتوبر کو امریکی اتحادیوں نے افغانستان کے اوپر بمباری شروع کر دی. 13 نومبر کو طالبان مخالف شمالی اتحاد کی جو فوج تھی وہ کابل میں داخل ہو جاتی ہے. 2004 26 جنوری کو حامد کارزئی جو ہیں وہ صدارت کے منصب پر فائز کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے 1 مئی 2006 اتحادی فوج کی ہیلمند میں تعیناتی ہو جاتی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو پشتون بیلٹ تھی، پشتون علاقوں میں ان کی پھر پیش رفت شروع ہو جاتی ہے. براک اوباما کی حکومت آتی ہے تو امریکی فوجوں کو سرج کی انہوں نے ایک اسٹریٹجی لایا کہ فوج کو بڑھاتے ہیں، سرج سے طالبان کی کمر ٹوٹ جائے گی، 1,40,000 تک لے گئے. پھر 2011 ایبٹ آباد ریڈ کا واقعہ پیش آتا ہے، اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوتی ہے. اور 23 اپریل 2013 ملا عمر کی موت کی خبر افشا کی جاتی ہے. یہ وہ موقع تھا جب مری پروسیس جاری تھا، طالبان کو اور افغان فیکشنز کو بات چیت کے ذریعے معاملات آگے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایسے موقع کے اوپر خیال یہ ہے کہ یہ را اور این ڈی ایس کا مشترکہ پلان تھا، کیونکہ یہ خبر موجود تھی سی آئی اے کے پاس بھی اور این ڈی ایس کے پاس بھی کہ ملا عمر جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے. اس خبر کو اس موقع کے اوپر لیک کیا گیا جب مری پروسیس جاری تھا، بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا. 28 دسمبر 2014 نیٹو کی جانب سے جنگی آپریشن کا خاتمہ، اور پھر طالبان کی افغانستان میں واپسی اور اتحادیوں کے خلاف حملے شروع ہو گئے. امریکی صدر جو بائیڈن کا 31 اگست تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کا اعلان. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے اور بہت سے جو اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس اعلان کو کرنے کے بعد امریکہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی. طالبان اس سے امبولڈن ہوئے، طاقتور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو شکست کھا کے جا رہا ہے، اب بات چیت کس سے کریں. وہ دوحہ پروسیس جو تھا اس دن عملاً ڈیڈ ہو گیا، کیونکہ طالبان نے اس کے بعد تیزی سے پیش رفت کرتے ہوئے تمام علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا. روس، چائنا اور ٹرکی نے براہ راست طالبان لیڈرشپ کو انگیج کر لیا، قطر نے بھی کیا. اور یہ ایک پورا ایک نیا سین ہے شروع ہو رہا ہے، تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے. یہ کیا آگے دن دکھائے گا یہ معلوم نہیں ہے. اور اس کے بعد 15 اگست 2021 کا طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کر لیا اور اشرف غنی بھاگ گئے وہاں سے. امریکی فوج بھی بھاگی وہاں سے اور اشرف غنی بھی بھاگ گئے. واحد حفیظ چودھری صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا کیونکہ یہ خارجہ امور کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے جہاں پاکستان کو بھی اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی فیصلہ کرنا ہے. ہم نے یہ بیپر ان سے ریکارڈ کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، آپ کو دکھائے گا. زاہد حفیظ صاحب یہ فرمائے گا کہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، کابل کا کنٹرول اس وقت کس کے پاس ہے؟ جی دیکھیں ندیم صاحب، اس وقت بہت ہی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے سیکورٹی سچویشن وہاں پہ. بہرحال اس وقت جو حالات ہیں ہم بھی اسے بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پر اوپن ہے، آپریشنل ہے. اس میں پاکستانیوں کے لیے جو بھی نیسیسری فیسیلیٹیشن ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. انہیں پاکستان لانے کے لیے واپس ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے پی آئی اے کی فلائٹس جو ہے وہ ایڈیشنل فلائٹس شروع کی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے امپلائی ہیں، میڈیا پرسنل ہیں، ان کی ٹیمپریری ری لوکیشن کے لیے جو ہے وہ ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں منسٹری آف انٹیریئر میں ایک اسپیشل انٹر منسٹریل سیل کریٹ کیا گیا ہے جو 24/7 کام کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آن ارائیول جو ہے وہ ویزا کی فیسیلیٹیشن دی جائے، اور بھی باقی اس وقت ہمارا جو رول بنتا ہے اس ٹیمپریری ری لوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسے اسسٹ کیا جائے. لیکن آپ کے علم میں ہے وہاں پہ جو بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورت حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جہاں پہ کابل میں تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو مانیٹر دا سچویشن. تو اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تبصرہ کرنا میرے خیال میں اس وقت ریکوائرڈ نہیں ہے. جی آج کتنی فلائٹس ہیں جو آپریٹ کی ہیں بٹوین کابل اینڈ اسلام آباد، اور کتنے لوگوں کو لایا گیا، پاکستانیوں کو اور کتنے غیر ملکیوں کو؟ جی ندیم صاحب، یہ سوال اسپیسیفکلی جو ہے وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ منسٹری آف انٹیریئر میں
ایک انٹر منسٹریل سیل کریٹ کیا گیا ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل سکے گی. اس کے علاوہ یہ PIA کی فلائٹس ہیں، آپ کو PIA کے آفس سے یہ ساری فردر ڈیٹیلز جو ہے وہ مل سکیں گی. جی اوکے. جو بہت سارا غیر ملکی سفارت خانوں سے لائک امریکی ایمبیسی سے بھی اسٹاف ریلوکیٹ ہوا ہے، یورپین ایمبیسی سے اسٹاف ریلوکیٹ ہوا ہے، تو کیا ہم نے ان کو بھی مدد کی ہے کہ وہاں سے نکل کے پاکستان آ سکیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، اس وقت جو میں نے بات کی وہ براڈ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ری لوکیشن میں پاکستان، اس میں کسی خاص ملک کی اس وقت بات نہیں کر رہا، کہ جو بھی ہم ری لوکیشن میں فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر سکیں گے، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ ہوں، چاہے وہ غیر ملکی سفارتکار ہوں دوسرے ممالک سے، ہم نے اس کے لیے ارینجمنٹس کیے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آن ارائیول ویزا کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی، خاص طور پر اس کے لیے ایک سیل کریٹ کیا گیا ہے. تو اس میں فردر جو ڈیٹیلز ہیں وہ تمام ڈیٹیلز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس انٹر منسٹریل سیل سے مل سکیں گی. جی کتنے پاکستانی ہیں جو ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ؟ جی اس کے لیے بھی میں نے یہ جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر اس وقت بھی اوپن ہے، آپریشنل ہے. کچھ پاکستانی جو ہے وہ آلریڈی وہاں پر ہمارے سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہیں. باقی بھی ہم نے اس کے لیے موبائل نمبرز شیئر کیے ہیں اپنے ڈپلومیٹک سٹاف کے، ہم نے اپنے ایمبیسڈر کا موبائل نمبر شیئر کیا ہے. تو تمام پاکستانی جو ہے وہ ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی واپسی کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی فیسیلیٹیشن کے لیے فوری طور پر ایمبیسی سے رابطہ کریں. تو جو بھی ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ انہیں تمام ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی. زاہد حفیظ صاحب، کچھ افغان لیڈرز بھی پاکستان آئے تھے، تو کیا ہماری ڈسکشن ان سے کیا ہوئی، کیا بات چیت ہوئی ہے ان سے؟ جی دیکھیں ندیم صاحب، یہ جو وزٹ تھا یہ پری اسکیجولڈ وزٹ تھا، اینڈ دس از پارٹ آف آر انگیجمنٹ ود دا براڈر افغان لیڈرشپ. ہم جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے تمام سائڈز جو ہے ان کے ساتھ انگیج رہے، اینڈ دیٹس ہاؤ ویو بین ایبل ٹو پلے دی رول آف اے فیسیلیٹیٹر ان افغان پیس پروسیس. یہ ابھی بھی جو ڈیلیگیشن آیا اس میں جو ان کے ولیسی جرگا کے میر رحمان رحمانی صاحب ہیں ان کی قیادت میں، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم آل افغان سائڈس کو انگیج کریں، ان سے دیکھیں کہ فیوچر کا وے چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے، ان کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور جو ان کی اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کے رول کے حوالے سے وہ کیا جائے، اور اوور آل جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں کنسلٹیشن کی جائے ان سے. چائنا، ٹرکی، رشیا بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں طالبان کے ساتھ، تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم بھی ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ اس کے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی افغانستان میں تمام پولیٹیکل سائڈس کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہیں. جس طرح آپ کے علم میں پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی پریزیڈنٹ اردگان سے، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ان کے برٹش کاؤنٹر پارٹ سے، ان کے ڈینش کاؤنٹر پارٹ سے، اور ان کی ٹیلی فون کال متوقع ہے US سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن سے بھی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا ایک رول پلے کرے، افغان لیڈرشپ اپنا رول پلے کرے، اور افغان لیڈرشپ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے that they must cease to capitalize on the international community's convergence on peace and reconciliation in Afghanistan، تاکہ افغانستان کے کانفلکٹ کا ایک دیرپا حل تلاش کیا جائے، ایک پولیٹیکل سلوشن تلاش کیا جائے، تاکہ افغانستان میں دیرپا امن کا قیام ممکن ہو سکے. عام طور پر پاکستان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ افغانستان میں جس کی حکومت ہوگی کابل میں ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، کیا وہ ابھی بھی سٹینڈ موجود ہے ہمارا؟ جی اس پر دیکھیں ہم نے بارہ یہ بات کی کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسنسس اس سلسلے میں بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت تمام انرجیز صرف کرنی چاہیے افغان لیڈرشپ کو بھی، افغانستان کی جو امیجیٹ نیبرنگ کنٹریز ہیں انہیں بھی، اور لارجر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ
قائم رہے, اور یہ جو کنورجنس کی میں نے بات کی آف انٹرنیشنل کمیونٹی فار پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان, وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت ہے ایک پولیٹیکل سلوشن کی, وہ بہرحال اب بھی موجود ہے, اور اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. جی ایک لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھ لوں, افغان مہاجرین اگر اسپل اوور وغیرہ ہوتا ہے افغانستان میں, ایک کیوٹک سین ہے, تو بہت سارے پاکستان کے جو لیڈرز تھے ان کی رائے یہ تھی کہ افغان سرزمین پر بارڈر کے اس طرف ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, کیمپ لگانے چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کو آگے آنا چاہیے. تو اس پہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں بھی یہ کہ پاکستان نے ہم نے ہوسٹ کیا اور 4 ملین افغان ریفیوجیز کو فار اوور 4 ڈیکیڈز. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ افغانستان میں سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس سے ایک فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, جس کا ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہش بھی ہے, we desire and we pray that the security situation in Afghanistan doesn't reach a point where we have a humanitarian crisis. تو ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا نہ ہو جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہیومینیٹیرین نیڈس ہیں, اگر کوئی ڈسپلیسمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے لیے افغانستان کے اندر ہی انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے, اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, تاکہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی اگر خدا نخواستہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان لوگوں کو افغانستان کے اندر ہی اکوموڈیٹ کیا جا سکے. جی زاہد حفیظ چودھری صاحب, ترجمان دفتر خارجہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طارق فضل صاحب, یہ دوسرا موقع ہے کہ طالبان ان پاور آئیں گے. پہلی دفعہ جب وہ ان پاور آئے اس کے بعد کا انجام ہمارے سامنے, اور پھر 20 سال کی یہ جنگ ہے. اب کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو بھی اس کے اوپر تھوڑا غور سوچ و بچار کرنا چاہیے. پارلیمان کا اجلاس بلائیے, وہاں بیٹھیے. ملک صاحب, جو اس سے پہلے طالبان کا جو اقتدار رہا ہے اور اسلامی حکومت انہوں نے وہاں پہ قائم رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ان کا بیہیویئر نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو کابل پہ جس طرح بھی آخری جو انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور عام معافی کا اعلان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بہتر ہوگا ان ٹرمز آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, اور خاص طور پہ جو خواتین کے حقوق کی بات ہو, چونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ ان کا جو رویہ ہوگا یا ان کی جو پالیسی ہوگی پہلے سے زیادہ نرم ہوگی اور حقیقت پہ مبنی ہوگی, جو کہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے بھی مطابق ہے اور ہماری روایات کے بھی مطابق ہے. کوئی چیز ہٹ کے نہیں ہے. بچیاں اسکول جائیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے باقی جو ہے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں. ایک تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ دے آر کمنگ ود اے مور میچیور سارٹ آف ارینجمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہماری ان سے انگیجمنٹ کیسے ہوگی؟ موٹے موٹے افغان لیڈرز کا میں اگر ذکر کروں تو جو جہاد افغانستان کے جتنے بڑے نام تھے وہ اب پکچر میں اس طریقے سے نہیں ہیں. ملا عمر ہے ہی نہیں ہے دنیا میں. جو باقی افغان جہاد کے بڑے بڑے نام تھے ہمارے سامنے, ان کی اولادیں تو ہیں, خود وہ نہیں ہیں. ملا ہیبت اللہ آخوند ہے میرے خیال, جو ان کو اب نئے امیر ہے ملا عمر کی جگہ. ملا منصور کو پاکستانی علاقے میں ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا. دوسرے ملا عمر کے صاحبزادے ہیں جن کا رول ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے. پھر سراج الدین حقانی ہیں جو کہا جاتا ہے ان کے ملٹری آپریشنز کو لیڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ ملا برادر ہیں جو ہماری حکومت کی کوششوں سے یہ بات چیت کا عمل جب شروع ہوا تو یہ دوحہ پروسیس کے موقع کے اوپر ان کو ریلیز کیا گیا تھا. تو ہماری انگیجمنٹ ان سے کیا لیول ہے یہ معلوم نہیں ہے مجھے. دیکھیے, یہ تو پوری دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے, اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جی رشیا, چائنا, ٹرکی اور قطر, وہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنی انگیجمنٹ شروع کر دی ہیں. ملک صاحب, ایک فرق یہ ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ تو صرف ان کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. کہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اونٹ کیا کروٹ بیٹھے گا اور کس طرح کی ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, مینجمنٹ کی, یہ تو اس حد تک انگیج ہیں. پاکستان جو ہے جیسے پہلے کہا تھا, ایک چیز اس سے آگے دیکھنے والی ہے. ایک تو ہم بالکل اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, جو وہاں بیٹھے ہوں گے دیکھیں آپ, ظاہر ہے اگلے آنے والے دنوں میں, چند دنوں میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پہلی بات تو پاکستان کے لیے سب سے فائدہ مند یہ ہوگی کہ جلد از جلد یہ وہاں پہ کوئی پرماننٹ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو جائے, کابل ایک پولیٹیکل سیٹ اپ قائم ہو, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. دوسری یہ کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے کتنی عظیم قربانیاں دیں, کتنے ہم نے نقصان اٹھائے, کتنی شاتیں ہوئی ہماری اداروں کی, ہمارے سویلینز کی.
تو خدا نخواستہ کوئی اسپل اوور افیکٹ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک کنسرن ہے جو پاکستان کے ہمارے خاص طور پہ انٹیلیجنس کے اور ہمارے یہ دفاعی ادارے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے اس چیز کو اور دیکھ رہے ہیں یقیناً. اب یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا میں تو اسے کہوں گا یہ تو مہمان اداکار ہیں. ان کا کام ہے جناب ادھر سے جناب کوئی ٹویٹ کر دینا, کوئی کلپ جاری کر دینا, کوئی فلاں کر دینا. لیکن ہم لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست جڑے ہوئے ہیں اس تمام تبدیلی سے بھی, براہ راست ان دا سینس کہ اس کے اثرات سے متاثر ہونے والے ہیں. اور ہمارے ان کے ساتھ جیسا کہ ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے مطلب صدیوں پرانے ان علاقوں کے آپس میں تعلق بھی ہیں اور ہماری ہر چیز جو ہے پھر ہمارے وہ برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے پڑوس میں. پرائم منسٹر کا آج ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے, میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں آنے والے دن ہمارے لیے پیغام لائیں گے کیا بھی, لیکن پرائم منسٹر نے آج بولا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں افغانوں نے. دکھائے گا کیا بولا انہوں نے. تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے. ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے. علی کس طریقے سے انشور کریں گے کہ پاکستان میں داخلی استحکام برقرار رہے؟ ٹی ٹی پی وغیرہ جیسے گروپس جو تھے وہ ان کو دوبارہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے, نہ افغان سرزمین پہ بارڈر کے اس پر, نہ ہمارے علاقوں میں کوئی ایسی پناہ گاہ ہو کہ جب ان کو راستہ مل جائے. ہمیں انشور کرنا پڑے گا, بہت چوکس رہنا پڑے گا. نظیم صاحب سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے افغان قوم کو. اب یہ سب جس طرح کے بھی حالات ہیں وہ ظاہر سیٹ ہو جائیں گے, لیکن جو ثابت کیا ہے افغان قوم نے کہ افغان قوم کو کوئی تادیر جو ہے وہ پابند سلاسل, پابند غلامی جو ہے وہ ان کو نہیں رکھ سکتا, ان کا سر جو ہے سر نگو نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے جو ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ افغانستان از اے گریو یارڈ آف گریٹ پاورز. تو جس نے بھی ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی, چاہے 19ویں صدی میں انگلستان ملکہ برطانیہ کے نیچے جب یونائیٹڈ کنگڈم میں بہت بڑی طاقت تھی, انہوں نے کوشش کی. اور پھر آپ وہ دیکھیں جو اس کی کہانی پھر آئی وہ ڈاکٹر صاحب کی زبان, جو ایک بندے کو انہوں نے چھوڑا اور باقی سب وہاں پہ ہلاک کر دیے گئے, ثابت کیا. اسی طرح یو ایس ایس آر کے خلاف اور ابھی یہ جو الائڈ فورسز نیٹو لیڈ بائی یو ایس ہے, ایک چیز ثابت کی گئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ آپ کسی قوم کو اس کی مرضی کے خلاف زیادہ دیر تک یا اس کے اوپر کچھ آپ بٹھا نہیں سکتے, آپ کوئی میک شفٹ چیز اس کے پیچھے نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو ایک افغان قوم کی ایک اسپرٹ ہے, وہ اسپرٹ جو ہے وہ تمام مسلمان امت میں ہے. لیکن افغانستان والی ایسی جنگجو قوم ہے جنہوں نے پچھلے 250-300 سالوں میں جو ہے سارا اپنے بدن پہ سہا ہے اور وہ تکلیف ان کے چہروں پہ عیاں ہے. علی لیکن پاکستان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جہاں افغانستان کا کنٹرول کسی ایک پارٹی یا گروپ کے پاس نہیں ہے, کیوٹک سین ہے. ہم داخلی استحکام اپنا کیسے انشور کریں گے اس موقع کے اوپر؟ لیکن سب دیکھیں, ایک تو جو آج جو سین ہے the gory scene which we all have seen, یعنی کہ یہ جو جہازوں سے لپٹ کے لوگوں نے جانے کی کوشش کی ہے, یہ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم آپس میں ایک سیاسی اختلاف یا کوئی بھی فکری اختلاف رکھیں لیکن اس حد تک لے کے نہ جائیں جب ہم اپنے ملک میں ایسی دراڑیں پیدا کریں. اگر ہمارے جو ہے ابھی افغانستان میں مضبوط ادارے ہوتے, ریاست مضبوط ہوتی تو یہ نظارے آپ دیکھتے. اگر ان کے ادارے مضبوط ہوتے, ان کا ملک مضبوط ہوتا, آپس میں سب کا اتفاق و اتحاد ایک لیول تک ہوتا, تو کبھی بھی کوئی باہر کا پاور ان کے اوپر اس طرح سے کوئی بندے نہیں بٹھا سکتا تھا. تو ہم سب کے لیے, میں تو اس سے اپنے ملک کے لیے سبق لینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. خاص کر جو 5th جنریشن وار ریاست کے خلاف, ہماری پاک فوج کے خلاف جو لانچ کی گئی ہے, اس کے خلاف ہم سب کو ایز اے پاکستانی اس کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان ہے تو افغانستانیوں کو جو ہے افغانیوں بھائیوں کو ہم نے جگہ بنا دی تھی. پاکستان دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میرے پاس ٹائم علی ختم ہو گیا, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں جو چھوڑے جا رہا ہوں اپنی پاکستانی پارلیمنٹ اور لیڈرشپ کے لیے کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے ٹو انشور کہ پاکستانی سرزمین میں کوئی ابتری پھیلانے کی کوشش نہ کرے. یہ نازک موقع ہے, اپنے بارڈرز کو مضبوط رکھیے, جم کے کھڑے رہیے, دیکھتے رہیے کہ جو شکست کھا کے نکلیں کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈیں ہمارے علاقوں میں کچھ ایسی کسی دہشت گردی کی کارروائی کا. اس کے لیے ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی ہوں گی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, علی محمد خان اور زاہد حفیظ چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے. سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.